देखने वालों को, सुनने वालों को एक बार फिर करते हैं हम खुश आमदीद ATV A+ पर। बराह रास्त आप हमें देख रहे हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर रहने वालों का भी बेहद शुक्रिया। आपने वक्फे से मैं इस वक्त स्ट्रेस टेंशन में आ गई हूँ कि वक्फे से पहले आपने अस्मा वाजी से बात की, अस्मा वाजी की बात सुनी। वो चंद दिन पहले अमजद भाई ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम अमजद भाई। वालेकुम सलाम। जुम्मा मुबारक। खैर मुबारक। और उस दिन अमजद भाई ने ही आसमा बाजी के शौहर से, जहीर भाई से बात की थी कि आया अगर हम आपको कराची बुलाते हैं तो आप आएंगे? बिल्कुल, और कहा था कि हम आपको टिकट भी दे देंगे आपका, और आप टिकट लेके आप आ जाएं कराची। और हमने सवाल किया उनसे कि आप घर बसाना चाहते हैं कि नहीं, तो मैं कहूंगी कि अपने भतीजे से कि रेहान भाई के पास गुड्डे बैठ जाओ, क्योंकि हमें जगह चाहिए होगी वहां पर बिठाने के लिए। जहीर भाई का बेहद शुक्रिया कि वो सफर कर कर आए। हमने उनसे पूछा आप घर बसाना चाहते हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल बसाना चाहता हूँ। आइए जहीर भाई को बिला तामुल कहा था उन्होंने, सोच कर नहीं, बिल्कुल उन्होंने यही कहा था, और इनकी तरफ से कहा था, इन्होंने इनकार किया था कि मैं नहीं रहना चाहती उसके साथ। जहीर भाई से कहूंगी कि मेरे साथ आए। अस्सलाम वालेकुम जहीर भाई, माइक करीब कर लीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे जहीर भाई? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, बड़ी मेहरबानी, आप आए सफर करके। हाँ जी, आइए मेरा भाई। नूर भाई के बराबर में कुर्सी खाली है, तशरीफ रखिएगा। ना तशरीफ रखें आप। ये आपकी ज़ौजा है? हाँ जी। अच्छा, तो ये 2 हफ्ते से गायब रही हैं, आपने इनका नूर भाई की आवाज बहुत कम आ रही है जी। ये 2 हफ्ते से गायब थी, आपको एहसास नहीं हुआ? एहसास किया ना, तो इसीलिए उधर सियालकोट में रिपोर्ट लिखाई थी थाने में। आप सबके सामने यहाँ हल्फिया बयान करें, क्या ये नमाज पढ़ती थी तो आप इनको मारते थे? अमजद भाई से भी आपने ये बात? हाँ, यही बात हुई थी। ये नमाज सब पढ़ती थी, आप इनको रोकते थे? नहीं। आप इनको रोजा रखने से मना करते थे? नहीं। देखिए, हमारे पास जो शिकायतें आई ना, अपना कुरान की तिलावत से मना करते थे। हमारे पास जो शिकायतें आई कि जी कुरान की तिलावत करने से, नमाज पढ़ने से आप इनको रोकते थे, और रोक के इनको बाकायदा मारा करते थे। नहीं नहीं, गलत बात है। इसी बात पर क्या है आप बताइए, हकीकत क्या है? हकीकत क्या है हजरत? आप अपना मौक़िफ़ सबके सामने पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने माँ बाप के साथ 2000 में हज और उम्रा किया। ठीक है, माशाअल्लाह। तो एक मेरे हिसाब से आप सब यहाँ मौजूद बैठे हैं, आप सबको पता है कि कोई भी मुसलमान हो, चाहे हज किया हो या ना किया हो, वो नमाज या रोज़ा या कुरान से नहीं मना करे। यही तो वजह थी ना हमारे भाई की, जब इन्होंने ये बताया तो हम इश्तियाल, मतलब गुस्सा जो आया वो इसी बात का आया कि वो कौन सा मुसलमान मर्द है जो अपनी औरत को अल्लाह और अल्लाह के रसूल से दूर करने की कोशिश कर रहा है, या उसके कलाम पाक को पढ़ने को, कलाम पाक पढ़ने को मना कर रहा है, तो वो कौन है? इसीलिए तो हमने फटाफट आपको डायरेक्ट फोन मिला दिया था उसी दिन। आप यहाँ सबके सामने हल्फिया बयान करें, क्या आपने कभी इनको नमाज पढ़ने से रोका? नहीं। आपने कभी इनको रोजा रखने से रोका? नहीं। आपने कभी तिलावत कुरान मजीद, फुरकान हमीद पढ़ने से इनको रोका? नहीं रोका। अल्लामा साहब क्या? फिर क्या हुआ कि ये खातून आपके घर छोड़ के चली गई, और जाहिरन 2 हफ्ते हुए आप बता रही हैं? 3 हफ्ते हुए। हाँ जी, 1 तारीख से घर से निकली हुई है। अच्छा, क्या वजह थी, क्यों निकली थी? वजह यही है, बस इसका ना थोड़ा नफ्सियाती मरीज हो गई है। वैसे मैं ब्रेक के जी भाई, मैं बात कर सकता हूँ जो मैं आप बिल्कुल कर सकते हैं। सिर्फ एक सवाल मुझे भी करना था कि वही जो आप सब लोग कर रहे हैं कि 3 हफ्तों में आपने इनको ढूंढने के लिए क्या किया? बड़ा अच्छा सवाल है, बताइए, सबके सामने बताइए। 3 हफ्तों में मैंने जो कर सकता था मैंने किया। क्या कहाँ गए, किस से पूछा, कहाँ ढूंढा था? उधर पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट दर्ज कराई थी ना? कराई आपने? ये तो उन्होंने टेलीफोन पे भी बताया। अच्छा, बताई थी। अच्छा, सियालकोट थाना हाजीपुरा में। अच्छा, अभी भी नंबर मेरे पास है उस पुलिस वाले का। ठीक है। और रिश्तेदारों के पास गए? कब कराई थी आपने? एक मिनट बहन, आपने बात करी। जब आपकी बारी आए ना, जब आपकी बारी आए तो आप बोलिए। मैके वालों के पास गए आपने, जाकर उनको बताया कि आपकी बेटी नहीं मिल रही है? हाँ जी। तो उन्होंने, मेरे घर से तो गई नहीं ना। जिस दिन ये नाराज हुई है ना मुझसे बोली है कि मुझे मेरे भाई के घर छोड़ आओ। अच्छा। मैं उधर गया हूँ, भाई के घर छोड़ के ना
تو واپس آ گیا ہوں. رات کو یہ پتہ نہیں کیسے خود ہی چلی گئی ہے ادھر. ایسے دیش پتا کیا انہوں نے ٹیلی فون پہ مجھے یہی بتایا تھا جب میں بات کر رہا تھا ٹیلی فون پہ. انہوں نے کہا کہ جی میری یہاں سے نہیں گئی, میری یہاں سے یہ کہہ کے گئی کہ میں اپنے بھائی کے گھر جا رہی ہوں. وہ اپنے بھائی کے گھر جا کر رات کو وہاں سے نکل گئی ہیں اور کب نکلی ہیں کچھ نہیں میں پتا. صبح دوپہر کے وقت میں بھائی کو بتا کے گئی ہوں. صبح گئی ہوں یا رات میں گئی ہوں؟ آپ ان کے گھر سے گئی بھائی تھی؟ کے گھر سے میں بھائی کے گھر سے سیدھا حضرت علی تو بس وہی مزار بات ہے ادھر نا. چلی گئی تھی. امجد اچھا بھائی آپ بھائی کے گھر اور پتا کیا, اور یہ گھر سے یہ کہہ کے نکلی ہیں جو انہوں نے کہا ٹیلی فون پر. ایک سیکنڈ, سب لوگ بول رہے ہیں, ایک سب منٹ بول بیٹا, رہے ایک منٹ, ایک ہیں. منٹ. انہوں نے یہ کہا کہ اپنے بھائی کے گھر گئی ہیں مجھ سے کہہ کے, اور بھائی سے کہہ کے گئی ہیں کہ میں داتا صاحب پہ حاضری کے لیے جا رہی ہوں. اور داتا صاحب پہ حاضری کے بعد یہ 2 ہفتے 2.5 ہفتے کے جتنے بھی ہو گئے, ٹیلی فون پہ میری یہی بات ہوئی تھی ان سے. انہوں نے مجھے مار مار کے گلی میں پھینک دیے تو ہاں. پھر مجھے اپنے نہیں بھائی بہن, اس دن کی بات کریں. انہوں نے یہ کہا تھا جس دن یہ نکلی ہیں, میں آپ کو ایز اٹ از بتا رہا ہوں, انہوں نے یہ کہا تھا نور بھائی, انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی جس دن میں اپنے بھائی کے گھر جا رہی تھی تو روڈ پہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کے درمیان مجھے مارا. اچھا, یہ آپ کو ان کا جب چھوڑتے ہوئے آپ کو آپ کے بھائی کے گھر چھوڑنے جا رہے تھے, آپ کو راستے میں انہوں نے مارا؟ اس سے پہلے مجھے ان کے بڑے بھائی نے مجھے اپنے بھائی کے گھر چھوڑا ہے, انہوں نے نہیں چھوڑا. میں تو روئی پیٹی, مجھے چھوڑ دو, مجھے زندہ چھوڑ دو. انہوں نے میرے گلے میں یہی چادر لے کے میرے گلے میں دبا دیا, ختم کر دیا. انہوں نے ان سے پوچھے, انہوں نے قرآن پاک کی ریل میرے سر میں پھوڑی ہے کہ نہیں, توڑی ہے کہ نہیں, ان سے پوچھیں. ایک منٹ, اب آپ نہیں بولیے گا, اب آپ بتائیے. یہ جتنے انہوں نے آپ پر الزامات لگائے, جواب قرآن دیں. پاک کی ریل جو ہے نا سر میں نہیں لگی, اس کے کندھے پہ آپ لگی نے مارا تھی. کیوں؟ وہ میرے ماں باپ ہے نا بوڑھے ہیں, ہاں تو بیمار تھے, تو اس نے انہیں گالیاں دی. میں ان کی تیمارداری کرتا ہوں نا, دوائی کھلانے کے لیے نیچے گیا ہوں, یہ اوپر ہوتی ہے دوسری منزل میں, میں نیچے ان کو دوائی دینے کے گیا ہوں, تو اوپر آؤں تو بولتی ہے تمہیں پتہ نہیں بچوں کو کھانا کھلانا ہے. کھانا میں نے کھلانا ہے کہ بچوں کو کس نے کھلانا ہے؟ تو اسی بات پہ تھوڑی گرم ہو گئی کام. تو پھر دیکھو علامہ صاحب کیا بول رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر خاتون کی کاؤنسلنگ کرائی جائے اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر ان دونوں کو بٹھا کے اس مسئلے کو ایک پیار اور محبت کی فضا میں حل کیا جائے. شوہر نے اقرار کیا ہے کہ میں نے مارا ہے, اب اس کی وجہ کیا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. نہ شوہر کا مارنا صحیح ہے, نہ بیوی کا شوہر کے سامنے زبان کھولنا صحیح ہے, اور شاید ہم یہاں گفتگو میں اس مسئلے کو اتنی آسانی سے حل نہ کر سکیں. اگر ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس ہماری اس بہن کو بھیجا جائے اور کچھ دن وہ کاؤنسلنگ کر لیں, اور پھر ان کو بھی ساتھ بٹھا کر, علماء ہیں دوسرے ہیں, ہم بھی. لیکن رحمانی بھائی جو ہیں مفتی بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں ماشاءاللہ سے, اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی کو بہت نوازا ہے. تو رحمانی بھائی اگر جیسا سر نے فرمایا کہ سائیکولوجیکل ایشو ہے یا کوئی ایسی چیز ہے, تو آپ نبض دیکھ کر بھی تو چیک کر سکتے ہیں. میں بالکل نبض دیکھ سکتا ہوں, اگر بہن اجازت دیں. علامہ صاحب میں دیکھ لیتا ہوں. اور ایک بات میں یہاں کہنا چاہوں گی کہ ڈاکٹر راہیل بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, کیسے آپ بہن ان کو یہاں بلا لیتے جی, ہیں. میں ایک صرف منٹ ایک یہاں بات یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو بھی تو مجھے لگتا ہے کہ بھائی پر زیادہ ذمہ داری ہے کہ ان کو یہ گھر کے اندر رکھتے. اسٹوڈنٹ آئیے. ہاں, اس کا سولوشن نکلنا چاہیے. نہیں یہ صحیح ہے. مائک بیٹا ان کا مائک قریب کرو. نفس کے مطابق آقا اور علامہ صاحب امجد بھائی تھوڑا اونچا کریے گا. نفس کے مطابق اس وقت ان کی دماغی حالت بالکل ٹھیک نہیں ہے, وہ تو بہت اسٹریس میں ہے. اور ایک منٹ, مطلب میں کمزوری بتا رہا ہوں. ایک تو یہ کہ ان کو مالخولے کی بیماری ہوتی ہے جس میں ہر شخص ان کو اپنا دشمن نظر آتا ہے. جو بھی شخص ان سے گفتگو کرے گا ذہن میں ایک بات آئے گی کہ یہ میرے خلاف ہے. یہ ایسا معاملہ اس وقت ہے, کافی وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے, اور اس وقت یہ مالخولے کی پیشنٹ ہے. دماغی امراض میں سے ایک مرض ہے, یہ اس کی پیشنٹ ہے. اچھا جی بالکل اس وقت. تو رحمانی بھائی اس کا علاج اور اس کی علاج بالکل ہے, میں ان کو ایک دوا لکھ کے دوں گا, یہ کھائیں تو انشاءاللہ. نہیں بہن آپ بالکل روزے رکھیں, آپ افطاری کے بعد کھائیں, سحری میں کھائیں انشاءاللہ. اس وقت جو ہے نا یہ مالخولی کی پیشنٹ ہے, اور اس میں یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے. جتنی میری پٹائی ہوئی ہے ان سے بالکل آپ نے دیکھو بھائی, تم نے ظلم کیا ہے,
تم نے مارا ہے پیٹا ہے یہ تم نے بہت زیادہ ظلم کیا ہے بہن تم نے بھی زبان چلائی ہے میں نے کوئی زبان نہیں چلائی ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے اور میرے پاس بھی نہیں ہے آپ فیصلہ کریں قرآن کو حاضر ناظر جان کے میں ان کے ساتھ کسی صورت میں نہیں رہنا چاہتی بچے اپنے پاس رکھیں گے میرے دیکھو پاس وہ بہن نے عالیہ بھابی نے سب سے پہلے بات کیا کی تھی کہ اب تمہاری دو زندگی کا مسئلہ نہیں ہے نا یہ تو میں ان کے ساتھ میری ایک بات سنیں قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر عورت شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی تو وہ خوشی سے طلاق دے اگر یہ سکتی نہیں ہے رہنا چاہتی نا اپنے شوہر کے ساتھ عالیہ بھابی آپ اپنے ساتھ لے جائیں ان کو ذرا دکھائیں ان کو 3 بچوں کا معاملہ ایک بات یاد رکھنا کہ تمہاری خوش نصیبی ہے کہ اتنے سارے نور لوگ بھائی، آج تمہارے مسئلے کے حل کے لیے یہاں 4 بیٹھے بچے ہوئے ہیں اللہ اکبر آج اگر اتنے لوگوں کے بیچ میں یہ کوئی عہد کر کے جائے گا تو اس کو پابند رہنا پڑے گا اس کے علاوہ ایک مدد اور میں کی ان جا کے گھر سکتی میں ہے نہیں جا سکتی یہ اپنے ماں باپ کے بہت وہ چہتے بیٹے ہیں کہتے ہیں معاملہ ہے نا ایسا آپ اس چیز کو بھی سمجھیں بھابی نہیں میں بالکل سمجھ رہی ہوں لیکن میں ایک ذمہ داری ان پر عائد کروں گی کہ آج یہ نفس دکھا رہے ہیں انہوں نے اس سے پہلے یہ کیوں نہیں کر لیا وہ ساری خواتین یا جو بھی مائیں بہنیں بیٹیاں اس طرح سے اگر پریشان ہوتی ہیں رہتی تو آپ ہی لوگوں کی عزت ہے نا کیا انہیں گھر سے باہر نکل جانا چاہیے یا نکال دینا آپ چاہیے ان سے پوچھ لیں میں کتنی دفعہ گیا ہوں دوائی لینے ادھر سے سیالکوٹ ماہر نفسیات سے بات دوائی لے کے آیا ہوں تو راستے میں اچھا آپ ان کا علاج کروا رہے تھے ہمارے ہاں جی میں 2 دفعہ بیمار ہو چکی ہوں لیکن ان کی ٹینشن دینے کی وجہ سے مجھے کیا تکلیف تھی پہلے میرے بچے صحیح ہوئی ہیں تو رحمانی بھائی کیا ہماری بہن کو معلوم ہے ان کے ساتھ کیا ہے ان کو معلوم ہے ان کو یہ بات کا احساس ہے کہ ان کو دماغی کمزوری ہے یہ دماغی امراض میں مبتلا ہیں یہ بات ان کو معلوم ہے پوچھیں آپ 2 دفعہ میں ہوئی ہوں ایک سوال میں کر سکتا تو ہوں میرا بچہ میری پیاری سی بہن سر آپ کچھ میں آپ کی بات میں ایک سوال کر کے تھوڑا سا بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں آپ بتائیے کہ جب اپنے بھائی کے گھر سے نکلی تو کیا سوچ کے نکلی میری بڑی بہن نے مجھے تھپڑ مارے ہیں زور زور سے اور اس نے بولا تم نے شوہر کا گھر کیوں چھوڑا ہے میں نے ان سے بولا میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں اور میرا قرآن مجھے یہی کہتا ہے کہ تم اگر سچی عبادت کرتی ہو نا تو اس کے پاس نہ رہو جو تمہیں اللہ کی راہ سے روک رہا ہے تم ہجرت کر لو اچھا آپ کی میں نے ہجرت کی ہے بہن آپ کی جو بہن بھی دشمن آپ کا شوہر بھی دشمن ہاں جی پھر کیا ہوا ہاں پھر کیا ہوا میری بہن میری دشمن نہیں ہے لیکن اس نے مجھے یہ کہا کہ تم بہن نے صرف یہ کیوں بتائیے چھوڑا ہے؟ جب آپ وہاں سے نکلی تو آپ نے کیا ارادہ کیا میں نے یہ ارادہ کیا کہ قرآن پاک میں نے پڑھا ہے کہ ترجمے میں لکھا آپ تھا نے کیا ارادہ کیا علامہ صاحب پوچھ رہے ہیں ارادہ بتا ذہن میں کیا تھا تو کچھ تھوڑا بہت ہمارا میں مطالعہ حضرت علی کے مزار پہ چلی گئی تھی وہاں سے پھر آپ نے کیا سوچا وہاں پہ مجھے یہی تو امید تھی کہ میں شاید ادھر ہی زندگی گزار سکوں گی مزار پہ بیٹھ کے عبادت کروں گی وہاں اللہ سے کی۔ پھر کراچی کیسے آئیں تو وہاں سے جب میں رات ہو گئی ہے 12 بجے کا ٹائم تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے اٹھ جائیں اب ہم نے مزار کو بند پھر آپ کرنا ہے کہاں گئیں پھر میں نے سڑک پہ آ کے بیٹھ گئی میں نماز نہیں سی چھوڑ رہی میں نے کہا کسی صورت میں اپنی نماز نہیں چھوڑوں گی ہر نماز آپ پوری نے کروں گی۔ روڈ پر کھڑے ہو کے نماز روڈ پہ بھی پڑھتی رہی نماز ہوں پڑھی۔ کمرے میں بھی پڑھتی رہی ہوں کراچی آنے کا ارادہ کیسے کر لیے کیا ہوا کراچی میں میں ڈاکٹر عامر لیاقت سے ملنے آئی تھی میں نے ان سے پوچھنا تھا کہ آپ میرا فیصلہ کریں کیونکہ ٹی وی پہ وہ مجھے ہر بات بتاتے رہے کہ آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے عامر ایسے ویسے لیاقت صاحب آپ کو بتاتے رہے کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلے ہیں نہیں وہ ٹرانسمیشن انہوں نے آپ الفاظ سنے نا دیکھیں ابھی آپ اس طرف نہ جائیں آپ یہ جو دیکھیں وہ جہت کہہ میں رہی بات ہیں۔ کر رہا ہوں رزلٹ پہ نہ پہنچ ان کے الفاظ سنیں عامر لیاقت صاحب ان کو آن ایئر بتاتے رہے کہ ان کے مسئلے کیا ہیں اور یہ ان کو مسئلے بتاتی نہیں ٹی وی میں بیٹھنے میں ان کے کو نہیں بتاتی رہی جو لیکن وہ آپ کو بتاتے رہے جو میرے مائنڈ جو میرے دل میں چل رہا تھا نا مجھے وہ بالکل ٹی وی پہ بتاتے جا رہے تھے کہ آپ کو یہ ہو رہا ہے ہمیں دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے آپ دشمنوں کے پیچھے رہے ہیں اور یہ اپنے آپ بچوں کہاں کو دیکھتی ہیں ٹیلی ویژن پہ دیکھتی تھی سکھا رہی ہیں یہ اپنے شوہر کے ٹیلی ویژن پہ دیکھتی تھی اگر اس وقت ڈاکٹر صاحب ٹرانسمیشن میں نہ ہوتے تو بخدا اس وقت میں ان کو فون پہ لیتی کیونکہ وہ میرے بہت ہی محترم کلیگ ہیں اور ہم ایک دوسرے کی دل سے بہت زیادہ عزت اور ایک دوسرے کا بہت انہوں نے ہمیں میری خیال ساری زندگی بتا دی ہے کہ واقعی میں پھنسی ہوں وہ جتنے شو کرتے رہے میں ان کے دیکھتی رہی ہوں میں تنگ آ گئی تھی بہن، اچھا، ٹھیک ہے میں کہتی ہوں ڈاکٹر صاحب کو ہونا چاہیے فون پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں دیکھیں جو میں نے آپ کو ایک مسئلہ بتایا نا مسئلہ وہی ہے نفس سے مسئلہ وہی ہے مال خولے کی پیشنٹ ہے ہمیں یہ سمجھ چھوٹا سا وقت لیتے ہوتے تو چھوٹا سا وقت کے بعد ابھی حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں اور میں اسی وقت میں چیک کرتی ہوں ذرا چیک کریں ڈاکٹر صاحب کی طرف جیو پہ وہاں پر بریک ہے کہ نہیں ہم ان کو کال کر کے دیکھتے ہیں اگر بریک ہوگا تو ہم ڈاکٹر صاحب سے یہاں پر ان کی بات کرا دیں گے تاکہ اچھا ہے ایک طرح سے گھر بسنے کی اور بھی چانسز ہو سکتے ہیں ابھی واپس آتے ہیں